वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। ये कुरान के साथ आपकी मोहब्बत का इजहार होगा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं सूरत बकरा का 24वां रुकू और दूसरे पारे का 8वां रुकू। 7वां ख़त्म हुआ है और 8वां शुरू होने वाला है। आप कुरान खोलें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। सवाल करते हैं आपसे चांद के बारे में। अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि मेरे प्यारे पैगंबर, कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास, कह दीजिए कि ये एक वक़्त मुकर्रर है लोगों के लिए, औकात और हज की तअय्युन के लिए है। क्योंकि साइल का जो असल सवाल ये था कि चाँद कैसे कटता है, कैसे बढ़ता है और इसकी शक्लें क्यों कर बदलती रहती हैं। लेकिन ये सवाल चूँकि इल्म हैबत है, एक पेचीदा मसला है, एक आदमी की ज़हनी सतह से बुलंद है और सबसे बढ़कर ये कि इसका इंसान की अमली ज़िंदगी और हदायत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसका जवाब का रुख जो है ना इस तरह मोड़ दिया कि जिसका ताल्लुक़ इंसानी हदायत और अमली ज़िंदगी से था। फरमाया कि ये तुम्हारे लिए कुदरती जंतरी है। तुम इन अशकाल कमर से हज के औकात भी मालूम कर सकते हो। और ये बात भी मलहूज़े ख्याल रखना चाहिए कि जिन शरई अहकाम का ताल्लुक़ इन औकात से हो, इसका ताल्लुक़ सूरज से होगा। जैसे नमाज़ों के औकात, रोज़ा के लिए सहरी अफ्तारी के औकात, इस तरह दिनों का शुमार सूरज से ताल्लुक़ रखता है। मगर जब ये मुद्दत 1 माह या 1 माह से ज़ायद होगी तो मुद्दत का शुमार चाँद के हिसाब से होगा। मसलन रमज़ान के याम 29 होंगे या 30। बेवा या मुतलका की इद्दत और मुद्दत हमल, रज़ात वगैरह और ज़कात का हिसाब भी कमरी साल के मुताबिक होगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि हकीकी और कुदरती तकवीम कमरी है और यही मवाक़ीत लिन्नास का मतलब है। हज के औकात तो वो माह शवाल, ज़िलक़द और ज़िलहज के 10 दिन हैं। फरमाया हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। इस चाँद से लोग हज का महीना मुकर्रर करते हैं, हज का महीना मालूम होता है। वलैसल बिर्रु बिअन ताअतुल बयूता। जाहिलियत में एक दस्तूर था कि ये हज का ihram बांधने के बाद अगर किसी को घर आने की ज़रूरत पेश होती तो इस तरह हज से वापसी के बाद तो ये लोग वापस घर के दरवाजे की बजाय घर के पिछले वाले हिस्से, पछवाड़े से या पिछली दीवार में किसी खिड़की से या घर में दाखिल होते और इसे नेकी का काम समझते थे। चुनाचे हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसारी लोगों के हक़ में नाज़िल हुई। वो जब हज करके वापस आते तो दरवाज़ों से ना आते बल्कि पीछे से आते, पिछली दीवार से। एक अंसारी दरवाजे से अंदर आया तो उसे लानत मलामत करने लगे। तब ये आयत उतरी, कौलुवातुल बयूत मिन अब्वाबिहा। मालूम हो गया कि किसी बात को नेकी समझकर दीन में दाखिल करना मज़मूम है और ममनू है और बिदअत भी इस ज़ैल में आती है। फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम जिस वक़्त हज करके आओ तो घर के पिछली दीवार से आओ। असल नेकी है वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा। असल नेकी ये है कि जो तकवा इख्तियार करता है। हज के बाद
اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی یعنی جنگ کی اجازت جو ہے نا، مسلمان جب تک مکہ میں تھے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوگی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی۔ اس سلسلے پہلی یہ آیت نازل ہوئی، وہ سورہ حج کی یہ آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، مگر ساتھ یہ بھی تاکید کی گئی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں، یعنی اپنے آپ کا دفاع کے لیے حکم آیا کہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم قتال کرو، اپنا دفاع کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب بتائے، یعنی نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال کرو، یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر دست درازی نہ کرو، دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، خواہ وہ کھیتوں اور مواشیوں کو برباد نہ کرو۔ جن چیزوں کی احادیث میں معنت آئی ہے، یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو، اور اتنی ہی کرو جتنی ضرورت ہے، یعنی دفاع کرو، اپنا زیادتی نہ کرو۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے یہاں کہیں تم پاؤ ان کو۔ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو یہاں سے نکالا انہوں نے تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ قتل کرو ان کو مسجد الحرام کے نزدیک۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ لڑائی کرے تم سے بھی، یعنی تم مسجد الحرام میں لڑائی نہیں کرنی، حتیٰ کہ اگر وہ تم سے مسجد الحرام میں لڑائی کریں تو فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر مسجد الحرام میں وہ تمہیں ماریں تو تم بھی ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ، یعنی مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر وہ ویران تم سے لڑائی کرے تو وہاں تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور تم بھی کر سکتے ہو۔ از خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، کیونکہ اسلام ایک جنگجو دین یا امن پسند، اس آیت سے پہلی آیت کی بنا پر مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے، ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، لہٰذا اسے ایک امن پسند مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ عرب قبائل ہمیشہ آپس میں رہتے، مقابلے میں رہتے، اسلام نے آ کر صرف یہ ایک تبدیلی پیدا کی کہ ان کا رخ باہمی جنگیوں سے ہٹا کر بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کی جنگ جوئی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ اسلام نے یہ کیا کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دارالاسلام ہے یہاں اسلامی حکومت قائم ہے، دوسرا دارالحرب ہے یہاں غیر مسلم حکومت ہو۔ بالفاظ یعنی اگر ایک حصہ عالم اسلام اور دوسرا عالم جنگ ہے تو دارالاسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دارالحرب یعنی غیر مسلموں سے دور رہ کر انہیں دارالاسلام میں شامل کرتا چلا جائے تاکہ وہ ساری دنیا کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے جائے۔ یہ ان کی نقلی اور عقلی دلائل کا خلاصہ ہے جن سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کوئی امن پسند یا صلح مذہب نہیں ہے، بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ہر وقت جو ہے نا یہ مکمل سراپا جو ہے جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ،
اور تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِن پس اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس نہیں ہے زیادتی مگر اوپر ظالموں کے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والوں سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ذی القعد اور ذی الحج اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے۔ ان کے درمیان رجب کا مہینہ جو ہے عمرہ کے لیے مختص تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن اور امان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جدال و قتال بھی ممنوع قرار دیا کیونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا، لہذا اسلام نے اسے بحال رکھا۔ اور اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ مگر یہ خیال ہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی اتنی ہی تم کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرما مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کیا ہے؟ فمن اعتدی فالحرمات کے ساتھ حرمتوں کا اسی طرح بدلہ ہے، بس جو کوئی زیادتی کرے گا اوپر تمہارے، بس تم بھی زیادتی کرو اوپر اس کے مثل جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ پرہیزگاروں کے ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈال دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاد میں اموال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے۔ یہ اور حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جب اللہ نے اسلام کو عزت دی تو اس کے مددگار بہت ہو گئے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لادگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارے مال خرچ ہو گئے، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے مال سنبھال کر رکھیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کی تلافی کریں تو کوئی بات نہیں۔ اس پر اللہ نے یاد نازل فرمائی، جو کچھ ہم نے آپس میں کہا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی اور ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ نیت کر لی ہے نا حج کی یا عمرے کی، اس کو پوری کر دو۔ پہنو سے تم پس اگر تم گھیرے جاؤ، راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو میسر ہو، جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مڑواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی جو ہے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، یاد رکھو جو تم میں سے بیمار ہے، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ، پس فدیہ دینا ہے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پر جب امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ، پر جو فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، ساتھ عمرہ کی طرف حج کی، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پر جو میسر ہو قربانی میں سے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، یعنی اگر امن میں آ جاؤ تو جو قربانی وہاں نہیں کر سکے، فرمایا کہ وہ 3 روزے حج کے دوران رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جس وقت تم حج کر کے واپس آؤ گھر، تو تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ اس طرح 10 مکمل ہو گئے، 3 حج کے دوران اور 7 واپسی پر۔ 10 روزے اس کے لیے ہے جو وہاں قربانی نہیں کر سکا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ نہیں ہے وہ حاضر ہونے والا مسجد الحرام میں، یعنی یہ 10 ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام مکے کے باشندے نہ ہوں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ آج ہمارا اللہ کے حکم سے 8واں رکوع مکمل ہو گیا دوسرے پارے کا، اور سورۃ بقرہ کا 24واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک میں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا قرآن سے تعلق جڑا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو یعنی اپنے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہ